ताजदार सदाकत यारे गारे मुस्तफ़ा जान सारे मुस्तफ़ा वफादारे मुस्तफ़ा सुबह क़यामत तक रफ़ीक़े मज़ारे मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब और आपकी बारगाह में इस्लामी अक़ीदत अर्ज़ करने के हवाले से ये तीसरा मज़मून आज हम कुछ अर्ज़ करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह करीम शरह सद्र के साथ दिल दिमाग को शुरूर फितन से महफूज फरमा कर कामिल हिफ्ज़ व ईमान के साथ हम सबको सुनने और मुझे बयान करने की और हम सबको फिर इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। बरादरान इस्लाम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ एक होता है सिद्दीक़, एक होता है सादिक़। दोनों में फ़र्क है थोड़ा जी, लेकिन माना ही को है। सिद्दीक़ की माना है सच बोलना वाला, और सादिक़ का क्या माना? सादिक़ का माने कि है सच बोलने वाला, लेकिन फ़र्क क्या है? अइम्मा तफसीर और अइम्मा हदीस बयान करते हैं जनाब, फ़र्क ये है, सादिक़ वो होता है जो बात को बयान करे वाक़े के ऐन मुताबिक, जिहड़ा गल नूं बयान करे उन्हें जिवें गल है सी तो उस तरह उस हकीकत नूं बयान करे। ये कौन है? ये सादिक़ है। लेकिन सिद्दीक़ कौन है? इमाम राज़ी जैसे मुफस्सिर लिख गए, फरमा सिद्दीक़ वो होता है, फरमा जब वो बोलने पे आए जो कुछ बोले वाक़या अल्लाह उसी के मुताबिक फरमा दे। सिद्दीक़ है। दोस्ताने गिरामी, हज़रत ताजदार सदाकत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम में अव्वलियत, सहाबियत में अव्वलियत, शान में अव्वलियत, मकाम में अव्वलियत और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में अव्वलियत रब्बे कायनात ने फरमाया, प्यारे सिद्दीक़ मदीने वाले की गुलामी में तूने अव्वलियत हर लिहाज से हासिल की है। ये हर लिहाज से अव्वलियत तेरे हिस्से में इसलिए आई है कि हमने नूरे मुस्तफ़ा के साथ नूरे सिद्दीक़ को भी अव्वलियत मखलूक में फरमाया। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब क्या, सिर्फ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बज़ाहिर यारी तो 3-4 बरस की उम्र में सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस से हो रही है, दोस्ती हो रही है, लेकिन वो जो बचपने की यारी लगी ऐसी सिद्दीक़ ने निभाई, वफादारी ऐसी कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्यारे सिद्दीक़ तुमने हमारे साथ दोस्ती का जो हक निभाया है, अब मदीने वाला भी वफाओं का हक तुझे अता फरमाए। इस्लाम सैयदना ताजदार सदाकत सारे हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जानिसार साथी, वो वफादार साथी, वो रफ़ीक़े गार साथी, सुबह क़यामत तक रफ़ीक़े मज़ार साथी, वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये अव्वलियत अल्लाह ने कब कब और कहां कहां अता फरमाई। आप फिर सही मुस्लिम के अंदर हदीस और इमाम हाकिम ने मुस्तदरक के अंदर लिखा, ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का नाम है हज़रत जुबैर बिन मुतअम सारे रज़ियल्लाहु तआला, क्योंकि है किरने एक ही मशअल की, अबू बकर उमर उस्मान वाली। ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब सहाबी, हमारा तो अकीदा भी आले सुन्नत का नबी है, यही है कि जनाबे वाला
سب صحابی نبی جنتی جنتی، یہ ہمارا بحمد اللہ تعالی عقیدہ قرآن تو ثابت، کیونکہ رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم تو یا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان سے راضی، یہ مالک کائنات سے راضی۔ صدیق اکبر تیری عظمتوں کے کیا کہنے، حضرت جبیر رضی اللہ تعالی، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ملک مکہ سے لے کر ملک شام تک، مصر تک، یمن تک بہت بڑا بزنس مین تھے آپ، اور آپ کا بزنس کاروبار تجارت یہ سب کچھ چلا کرتا تھا، مختلف اجناس شہر مکہ سے لے کے جاتے، یمن شام مصر کی منڈیوں میں آپ فروخت کرتے، پھر وہاں سے مال خریدتے مکہ المکرمہ اور آئے یہاں کے قرب و جوار کی منڈیوں میں حضرت جبیر فروخت کیا کرتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بننے کا بھی انہیں شرف بعد میں حاصل ہوا، لیکن جو قبل از قبول اسلام کی بات خود سناتے ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں ایک بار شام کی سرزمین پر گیا تجارت کی غرض سے، اور یہ وقت وہ تھا جن دنوں اللہ کے سچے رسول نے سچی کتاب کے نزول کا بھی اعلان کیا تھا، اپنی نبوت اور رسالت کا بھی اعلان کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس، وہ پہلی وحی جو جبل نور کی مقدس سرزمین پہ اتری، کہاں اتری؟ جبل کے نوازن نور میں سوچی پہ یا اللہ دنیا اتنے نور تے جھیڑے کر دیئے تو اتنے مکے جائیے تو پہاڑ بھی نور ہیں کہ نہیں، جبل نور ہوتے تو کہیں سنتے تو کچھ اینا جبل نور، جبل نور یہ نور کی پہاڑی کس لیے بنی؟ نور والا مصطفیٰ اس میں جلوہ افروز ہوا، اللہ نے پہاڑوں کو بھی نور کی نسبت اللہ کریم نے ان وادیوں کو بھی نور مصطفیٰ کی برکت اور نسبت نصیب فرما دی۔ برادران اسلام، حضرت سیدنا جبیر بن مطعم قبول اسلام سے قبل کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں میں جب شام کی سرزمین پہ پہنچا بڑے بڑے تاجر میرے منتظر تھے، بڑے بڑے بزنس مین میرے منتظر تھے، مگر عجب سا منظر اس بار میں نے دیکھا جو اس سے قبل کبھی نہیں دیکھا۔ بڑے لوگوں کا جمع غفیر میرے راستے میں میرے استقبال کے لیے کھڑے، میں نے کہا وہ خیریت ہے، شامیوں، شام والوں، اے شام کی سرزمین کے تاجروں، آج سے قبل بھی تو کئی بار میں مال تجارت لے کے آیا ہوں، لیکن کبھی اتنا پروٹوکول اور ایسا اعزاز اور کبھی ایسا استقبال نہ ہوا۔ کس چیز کے کاہل کے منتظر ہو؟ کہنے لگے جبیر آپ انتظار کر رہے تھے، کس چیز اور کس لیے اور کیوں انتظار کر رہے تھے؟ کہنے لگے جناب ہم نے سنا ہے مکہ کی حسین وادیوں سے نبوت کا سورج طلوع ہوا ہے، نبوت کا چاند افق آسمانی پر طلوع ہوا، مکہ کی زمین اس نور نبوت کی روشنیاں بکھیرنے لگی، مکہ بھی روشن ہو رہا ہے اور مدینہ طیبہ بھی روشن ہو رہا ہے، نور نبوت کی کرنیں یمن تک بھی پہنچ رہی ہیں، شام میں بھی اسی سبحان اللہ۔ بتا تو صحیح جبیر، تو یہ بتا تو مکے سے آیا ہے، مکے کا رئیس ہے، بڑا بزنس مین ہے، بہت بڑا تاجر ہے، سچی بات بتا اس رسول کے بارے میں کچھ جانتا؟ کہتے ہیں میں نے جان بوجھ کے کہا چونکہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں نے کہا لا علم و من دہلی لا عرف، یہ بات خط رکھتا میں ان کے بارے، انہوں نے کہا نہیں سچی دس جناب اس رسول بندہ رہندا اسے محلے اسے شہر چوبے تو اس لیے مکہ پاک دی اتنی کوئی آبادی بنائی، بتا کہ اس رسول کے بارے میں تو جانتا ہے۔ میں نے جب ادھر ادھر ٹالنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا اچھا پھر ہماری بات کا جواب تو نہیں نہ دیتا، آپ پھر ہمارے معبد خانے میں، عبادت خانے میں ہم تجھے لے کے چلتے ہیں، آدم سے لے کر آخری رسول تک ہمارے پاس ہے کل نبیوں کی تصویروں کی تصویر، آپ ان میں پہچان پھر کہیں وہ مکی رسول بھی ہے ان میں۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک کمرے میں لے گئے، اس کمرے کو اول سے لے کر آخر تک میں نے دیکھا، شرقاً غرباً شمالاً جنوباً ہر چہار سمت سے
میں نے وہ کمرہ دیکھا، مجھے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کی تصاویر دیکھنے کا موقع نصیب ہوا، لیکن مکی عربی ہاشمی رسول مجھے ان تصاویر میں نظر نہیں آیا۔ دل میں تھوڑا سا خوش ہوا کہ جاؤں گا مکے والوں کو کہوں گا ان کی تو تصاویر مجھے ملے ہی نہیں ہے، تم کس رسول کی اور یہ کیسی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ دل میں تھوڑی سی خوشی چڑھی، کیونکہ جب تک دیکھا نہ تھا، اور جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہیں، ابھی بازار مصطفیٰ میں بکے جو نہیں تھے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا پوچھا مجھ سے ہے کوئی؟ میں نے کہا نہیں، اس کمرے میں تو کوئی تصویر نہیں ہے، ان تصویر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی تصویر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر آپ اگلے کمرے میں مجھے لے گئے۔ اگلے کمرے میں اول تا آخر، شمالاً جنوباً شرقاً غرباً، میں نے یہ سارا منظر دیکھا، لیکن کوئی شبیہ مصطفیٰ مجھے نظر نہیں آیا، حضور کی کوئی تصویر نظر نہ آئی۔ پھر مجھے خوشی میں اضافہ ہوا، میں نے کہا اہل مکہ کو جا کے بتاؤں گا کہ جناب میں نے اول تا آخر تمام انبیاء کی تصویر دیکھی، مگر یہ مکی رسول ان میں نظر نہیں آیا۔ کہتے ہیں انہوں نے کہا اچھا اگر اس میں کوئی تصویر تمہیں نظر نہیں آئی تو پھر آخری کمرہ ہے، تیسرا کمرہ، اس کے اندر دیکھ، شاید وہ مکی رسول کا چہرہ تمہیں نظر آ جائے۔ فرماتے جو ہی میں نے اس کمرے میں قدم رکھا، سامنے روح مصطفیٰ چمکتا ہوا۔ دوستان گرامی، حضور کا پاک مکھڑا میں نے چمکتا ہوا، آفتاب کی بھلا کیا روشنی ہو جہاں مصطفیٰ کے مکھڑے کی چمک۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا شانیں عطا فرمائی اور غلاموں کو کیا مقام عطا فرمایا، جن کی نسبت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ رب کائنات کی عزت کی قسم، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت جبیر بعد میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ختم گئے، امتیاز ملا، حضور کی غلامی میں آئے۔ فرماتے ہیں تیسرے کمرے میں جا کر میں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکتا دمکتا پایا، روح مصطفیٰ جلوے جو لائے، عرشاں تے چان تارے بڑے، رحمان جو سہرے لکھے قرآن دے پارے بڑے۔ اللہ کریم نے اپنے یار کی جو تعریف بیان کی ہے، کوئی شاعر، کوئی اپنی کتاب مصنف، کوئی دیوان لکھتا ہے، کوئی اپنا کلام لکھتا ہے، رب کو ان تمام نسبتوں سے کوئی چیز نہیں، رب ہر نسبت سے پاک ہے، لیکن قربان جائے جب یار کی تعریف کرنے پہ آیا تو الحمد کی الگ سے لے کر والناس کے سین تک امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، فرمایا یہ سارا قرآن ہی مدینے والے کا اخلاق ہے، اسی کی ترجمانی ہے۔ اللہ کریم نے محبوب کو اتنی عظمتیں اور اتنی رفتیں عطا فرمائیں۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا ان تصاویر کے اندر آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی کی تشبیہ میں تصویر میں مجھے یوں لگا ہر نبی نور کے منبر پہ جلوہ افروز ہے، لیکن جو امام الانبیاء ہے، جو ختم الانبیاء ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو سید المرسلین ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور کے منبر پہ نہیں، نور کی کرسی پہ نہیں، نور کے تخت پہ جلوہ افروز ہے۔ حضور نور کے تخت پہ جلوہ افروز ہیں۔ مجھے یوں لگا کوئی شخصیت جلوہ افروز ہے، حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھے اور سرکار کا دست نبوت اس کے سر انور پہ۔ میں نے پوچھا یہودی پادریوں سے اور عیسائی راہبوں سے، بتاؤ مجھے عیسائی راہبوں، اے یہودیوں مجھے بتاؤ تو صحیح تمہاری تورات کیا کہتی ہے، زبور کیا کہتی ہے، انجیل کیا کہتی ہے، بتاؤ۔ یہ تو تم نے مان لیا اور تم بتا رہے ہو یہی ہے وہ رسول جن کے بارے میں ہمارے آبا و اجداد ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تصویر ہے جو نور پہ جلوہ، نور کے منبر پہ کیا، نور کے تخت پہ جلوہ افروز ہیں۔ میں نے پوچھا اچھا یہ بھی تو کچھ کہیں پڑھا ہے تم نے اپنی کتابوں میں؟ یہ جو حضور کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے غلام حضور کے مکھڑے کو تک رہا، حضور کے چہرہ نبوت کی طرف جس کی نگاہ ہے زمین وہ کون ہے، اور جس کے سر پر
نبیوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، بتائیے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اگر جبیر ہم سے پوچھتے ہو تورات، زبور، انجیل، مثلکم فی التوراۃ ومثلکم فی الانجیل، اللہ نے سورہ فتح کے اندر بیان کیا مدینے والے تیرے یاروں کی مثالیں تورات میں بھی مذکور ہے، انجیل کے اندر بھی مذکور ہے۔ میں نے پوچھا جناب یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ھذا اسمہ ابا بکر الصدیق، ان کا نام نامی اسم گرامی ابو بکر صدیق ہے۔ ھذا وزیرہ اول، یہ مصطفیٰ کا پہلا وزیر ہوگا۔ فرمایا حضور کے پردہ فرمانے کے بعد پوری امت کا یہی پیر ہوگا۔ گلی گلی نگر نگر، گلی